नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन, आपके सामने फ़दक की हकीकत वाज़े हो रही थी। पिछली वीडियो में आपके सामने अंबिया की मीरास का मसला वाज़े हुआ। आज इंशाल्लाह आपके सामने ये बात चलेगी, बयान होगी कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गई थी तो क्या क्या हुआ था, क्या वो नाराज़ हुई थी या नहीं हुई थी, तो इस पर इंशाल्लाह हम आपके सामने आज की वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखेंगे कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद गई थी या उन्होंने कोई अपना बंदा भेजा था। तो रिवायत एक ये भी मिलती है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद गई थी। दूसरी रिवायत ये भी मिलती है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना बंदा भेजा, जिस तरह बुखारी बाब करबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब ग़ज़वा खैबर में वाज़ेह मौजूद है कि अन्ना फातिमा अरसलत इला अबी बकर तसअलुहु मीरासहा, कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बंदा भेजा अपना जो है वो मीरास का मुतालबा करने के लिए। तो भेजने की बात भी है, बंदा भेजने की बात भी है और जाने की बात भी है। तो हम तत्बीक ये देंगे कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद नहीं गई थी, इन्होंने अपना बंदा भेजा था। बाकी खुद जाने की जहां तक बात है तो मजाजन खुद जाने की बात की है इन्होंने, रावियों ने, कि जिस तरह आम केस चलता है तो लोग कहते हैं कि भाई हमने अदालत में केस लड़ा और हम अदालत में गए। अगर औरतें ये बात कहें तो औरतें जाती नहीं, उनके मर्द जाते हैं। या हम कहें कि भाई हमने केस लड़ा तो केस वकील लड़ता है, हम तो नहीं लड़ते। लेकिन निस्बत इसलिए है कि असल करने वाले काम वो हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम कोर्ट में गए, अदालत में गए। इसी तरह सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद ये काम किया था, खुद बंदा भेजा था, इसीलिए रावियों ने निस्बत कर दी कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गई थी। तो ये बात है। और आगे चलें। दूसरी बात ये है कि मुतलबा मीरास जो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया उसकी हकीकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उनका मुतालबा करना मिल्कियत के लिए था कि ये बाग़ फदक नबी की मिल्कियत था, मैं उनकी वारिसा हूं तो मुझे दिया जाए, या कोई और थी? तो आए इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो मांगने गई हैं उसके बारे में वजाहत मौजूद है कि वो मांगने गई, उसकी उनकी नीयत क्या थी। फैज़ुल बारी में अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 257 किताबुल खुम्स में वाज़ेह लिखते हैं, कद खस्स रसूलहु, कि अल्लाह ताला ने नबी के लिए इस फदक को खास किया, मुआलिफे को खास किया। इसका मतलब क्या है? ए बिल विलायती दून तमल्लुक, कि नबी बतौर मुतवल्ली अल्लाह ने खास किया, नबी खास मुतवल्ली हैं इनके, मालिक की तौर पे नहीं। कि जिस तरह शिया वाले पेश करते हैं कि ये खालिस नबी का है, ये खास नबी का है, ये खास नबी का है, तो इसका मतलब ये है कि नबी खास मुतवल्ली हैं इसके, इसमें नबी का इख्तियार चलेगा कि किसको कितना दे रहे हैं, किसको कितना दे रहे हैं, ये इसमें इख्तियार नबी का चलेगा। ये नहीं कि नबी मालिक ही बन जाए तो इसका रद्द किया जा रहा है। तो ये साबित हुआ कि फदक नबी की मिल्कियत नहीं थी कि वो मिल्कियत मीरास बनकर चले। ठीक है, आगे चलें। दूसरा हवाला इसी सफे पर देखें आप, लिखा हुआ है कि वालम अन्ना मुखासिमत फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अबी बकर कानत फी तौलियत। ठीक है, तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सवाल किया सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, तो वो भी था तौलियत के, यानी मुतवल्लियाना सैयदा फातिमा मांग रही थी। जिस तरह नबी मुतवल्ली थे फदक के, मालिफे के, इस तरह मैं उनकी वारिसा हूं तो मुझे भी मुतवल्लियाना के तौर पर मुझे फदक दें ताकि मैं इसको संभालूं जिस तरह नबी संभाल रहे थे इसको। तो मिल्कियत की बात ही नहीं थी। तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुतालबा मिल्कियत वाला नहीं था बल्कि मुतवल्लियाना था कि जिस तरह नबी संभाल रहे थे उस तरह मैं भी संभालूंगी। और यही बात अल वफा अल्लामा सुमहूदी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 996 पे लिखा हुआ है। तो ये बात वाज़ेह हुई कि ये मिल्कियत नहीं थी, सैयदा फातिमा का मुतालबा था किस लिए कि मैं बतौर वारिसा इसकी मुतवल्ली बनूंगी, ना कि मालिकिन। ठीक है, तो ये गलत बात करते हैं राफजी कि सैयदा फातिमा की मालिकिन का दावा था कि नबी की मीरास में इसकी मालिकिन हूं। आगे चलें। दूसरी बात यह है कि तलब करना, इसका मतलब ये नहीं, सवाल करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला अपने लिए मांग रहा है, बल्कि या उसको नहीं पता, बल्कि इसलिए भी होता है ताकि अवाम के सामने ये मसला वाज़ेह हो जाए, अवाम के सामने मसला वाज़ेह हो जाए, इसलिए सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गई थी, हम ये कहते हैं। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि आप देखें हदीस जिब्रील, बुखारी में रिवायत है कि बुखारी में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, रिवायत है कि सवाल पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मल ईमान, मल इस्लाम, मल एहसान, मतस्साअह, ये सारे सवाल किए। फिर आखिर में जब वो चले गए तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़क़ाल हाज़ा जिब्रील जा युअल्लिमुन नास दीनहुम, कि जिब्रील आए थे ये सवालात किए क्यों? कि ताकि आपको आपका दीन सिखाएं। तो जिब्रील का मकसद क्या सवाल करने का? कि आपका दीन सिखाएं।
اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے مسئلہ واضح کرنے آئی تھی، کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ دیر تک یاد رہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے ان سے آپ جو ہے ان کے ساتھ رہو، ورنہ جو باتیں حضرت خضر کو پتہ نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے تھے وحی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو خضر کے پاس کیوں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے؟ تو یہ ہے کہ واقعہ دیر تک رہے. ٹھیک ہے، اور اس آگے بہت سے واقعات اور آپ کو مل سکتے ہیں. بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خود گئیں، یہ واقعہ پیش آیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ واقعہ جو لوگ یاد کریں اور یہ کہیں کہ بھئی انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء ذاتی مال نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی تھی. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، وہ ہے ناراضگی والی بات کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، جہاں تک ناراضگی والی بات چل رہی ہے، وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام زہری کا قول ہے رحمہ اللہ. امام زہری کا قول ہے، اور امام زہری کی قول کی دلیل کیا ہے وہ ہم آگے آتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ امام زہری کی عادت کیا تھی. ان کی عادت تھی کہ وہ الفاظ اپنے طرف سے ملاتے تھے حدیث کی وضاحت کے لیے، اور اس میں فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ الفاظ امام زہری کے ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ الفقی والمتفقی جلد نمبر 2 صفحہ 312 313. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ واضح لکھتے ہیں، قال ربیعۃ لابن شہاب یا ابا بکر اذا حدثت الناس برأيك فاخبرهم انه رايك واذا حدثت الناس بشيء من السنة فاخبرهم انه سنة لا يظنون انه رايك. کہ اے ابن شہاب، اے زہری، جب بھی تم لوگوں سے کوئی حدیث بیان کرو تو اپنی رائے کے بارے میں بتایا کرو کہ یہ میری رائے ہے، تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ تم نبی کی حدیث بتا رہے ہو. تمہاری رائے کو لوگ نبی کی حدیث سمجھیں یا حدیث کے الفاظ سمجھیں، ایسی بات نہ ہو. تو امام زہری کی عادت تھی کہ وہ حدیث میں اپنے الفاظ ملاتے تھے لیکن فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے لفظ ہیں یا جس سے روایت بیان ہو رہی ہے اس کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور یہ بات فتح المغیث میں بھی ہے. آگے چلیں. دوسری بات آتے ہیں ناراضگی والے قول کی طرف. امام زہری کا قول ہے یا کس کا قول ہے؟ یا اصل راویہ ام عائشہ کا قول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناراضگی والا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بخاری باب قول النبی لا نورس ما ترکنا صدقۃ، اس میں آپ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے قال فحجرته فاطمۃ فلم تکلمه حتى ماتت. قال یعنی ایک مرد کی رائے، اور امام زہری کی عادت تھی کہ الفاظ ملاتے تھے اپنی طرف سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زہری کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ غصہ ہو گئی اور بات نہیں کی وفات تک. تو یہاں قول سے ثابت ہوا کہ یہ امام زہری کا قول ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں مسند ابی بکر سے کہ وہاں موجود ہے قالت فحجرته فاطمہ، کہ قالت کے الفاظ دیکھو یعنی راویہ ام عائشہ ہیں، راویہ ام عائشہ ہیں، سے یہ ثابت ہوا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امام زہری کا قول نہیں ہے بلکہ ام عائشہ کا قول ہے کہ فاطمہ ناراض ہوئی تھی. تو اس پر ہم آتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ اس کی سند دیکھیں گے تو اس کی سند میں عبد الرزاق راوی ہیں، وہ معمر سے روایت لے رہے ہیں، اور محدثین نے واضح لکھا ہے، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 میں واضح لکھا ہے صفحہ 610 پہ کہ لیکنہ یخطی علی معمر فی احادیث. عبد الرزاق جو ہے وہ معمر سے احادیث لیتے وقت خطا کرتے تھے. تو خطا کرتے تھے تو یہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی ہے کہ بجائے قال کے انہوں نے قالت کہہ دیا، یعنی ایک مونس کا قول بنا دیا، ام عائشہ کا قول بنا دیا امام عبد الرزاق نے. ٹھیک ہے، تو یہ خطا ہے ان سے. اور جہاں آپ دوسری روایت دیکھیں اسی عبد الرزاق سے، یہی معمر سے روایت کر رہے ہیں، سنن کبریٰ بہقی میں آپ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ قال فغضبت، اور یہاں قال نقل کر دیا عبد الرزاق رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف قال نقل کر دیا، دوسری طرف قالت نقل کر دیا. اب ہم دیکھیں کہ صحیح کون سا ہے، قال یا قالت. تو وہاں بخاری کی روایت جو میں ابھی آپ نے پیش کی ہے وہ آپ دیکھیں، وہاں امام عبد الرزاق نہیں ہے، دوسرے راوی ہیں، تو وہاں بھی قال کے لفظ ہیں. تو واضح ہوا کہ یہ قول کسی مرد کا ہے. جہاں قالت ام عائشہ کی طرف اشارہ ہے، یہ عبد الرزاق کا وہم ہے، انہوں نے خطا کی ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ہم نے 2 پیش کی، ایک بخاری کی روایت، ایک سنن کبریٰ بہقی کی روایت. تیسرا وہ ہم نے قول پیش کیا علامہ ذہبی کا کہ وہ خطا کرتے تھے اور خطا ان سے ہوئی ہے، کہا کہ انہوں نے غلط کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ثابت ہے ہی نہیں ام عائشہ سے کہ انہوں نے روایت کی ہو فاطمہ غصہ ہو گئی، بلکہ یہ امام زہری کا قول ہے. پھر آگے چلیں کہ امام زہری نے جو ناراضگی والی بات کی ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ناراضگی جو ناراض ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناراضگی آپ جانتے ہیں کہ ناراضگی قلب کا جو ہے وہ چیز ہے کہ دل میں ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقے ہیں معلوم کرنے کے. یا تو وہ ناراض ہونے والا اپنی زبان سے کہے کہ میں ناراض ہوں، غصے کا اظہار کرے،
یہاں دوسرا یہ کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو، جس طرح کوئی وہاں موجود دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن اما فاطمہ سے کوئی قول نقل ہو غصے والا، یہ کہیں بھی منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں دوسری بات ہے کہ وہ چہرے سے واضح ہوا ہو، تو یہ امام زہری جو وہاں موجود تھے ہی نہیں واقعے کے وقت، جب وہاں تھے نہیں تو انہوں نے تاثرات کیسے پڑھ لی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے؟ تو ناراضگی والی بات ثابت ہوتی نہیں ہے. پھر آگے چلیں، ناراضگی والی بات کے لیے اصول دیکھیں. آپ اصول کیا ہے؟ اصول دیکھیں، یہ کتاب ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، صفحہ 406. واضح لکھا ہوگا کہ کسی واقعے کو جانچنے کے لیے صرف 2 طریقے رائج ہیں، روایت و درایت. روایت اس شخص کی قبول کی جاتی ہے جو اس واقعے میں موجود ہو اور عینی گواہ ہو. ٹھیک ہے. تو امام زہری عینی گواہ ہے نہیں، وہاں واقعے میں موجود تھے ہی، تو امام زہری کا یہ قول کہ فاطمہ ناراض ہوئی تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ناراضگی والی بات کو ہم نے رد کر دیا، امام زہری کی موجودگی میں ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ قول ان کا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کی طرف، کہ وہ سیدنا علی سے بھی ناراض تھیں. ٹھیک ہے. اور رافضی جو ادھوری بات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، تو حقیقت میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے واقعے کے وقت کی بات ہے، جب سیدنا علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے. یہ تو بخاری مسند احمد دونوں میں ہے، لیکن ہم یہاں شیعہ کی طرف پیش کرتے ہیں. یہ ناراضگی بھی اور یہ مکمل واقعہ بھی. جلال العیون صفحہ 241-242 واضح موجود ہے. ابن بابویہ بسند معتبر روایت کی ہے. تو سند معتبر سے روایت ہے، کوئی ضعیف سند سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا لمبا واقعہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے جب آپ سیدنا علی نے جو ہے وہ پیغام بھیجا، نکاح کی بات کی، اور یہ کہہ رہے کہ ایک بندے نے جا کے جھوٹ بولا، ایک بندے نے جا کے فاطمہ سے بات کی. ٹھیک ہے. وہ بندہ کون تھا اس پہ ہم جاتے، ہم صرف ناراضگی فاطمہ پر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ بندہ کون تھا، اس نے کیا کہا، صحیح تھا جھوٹ تھا، اس پہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم فاطمہ کی ناراضگی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو بندے نے آ کے کہا کہ سیدنا علی نے نکاح کرنے کی کوشش کی ہے، پیغام بھیجا ہے ابو جہل کی بیٹی سے. تو فاطمہ نے اس بندے سے 3 بار قسم کھلوائی، پھر انہوں نے 3 بار قسم کھائی. حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی اور حسین کو اور اپنی بیٹی جو ام کلثوم کو ہاتھ میں پکڑ کر لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر. جب وہ گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیکھا کہ فاطمہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اور نبی پاک خود پریشان ہو گئے اور کپڑے بدل کر وضو کیا اور مسجد گئے، وہاں جا کے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا مانگی کہ فاطمہ کا حزن و ملال زائل کر دے اے اللہ. پھر جو ہے وہ فاطمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو مسجد لے گئے. سیدنا علی کو کہا اٹھو اے ابو تراب. پھر وہ کہا کہ جاؤ ابو بکر عمر اور طلحہ کے پاس کو میرے پاس لے کر آؤ. پھر جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو آزار دیا اس نے مجھے آزار دیا. یہ مکمل واقعہ جلال العیون میں بسند معتبر موجود ہے. یہ ادھوری بات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا واقعہ جلال العیون میں بھی ہے کہ سیدنا علامہ الشرائع سے جو ہے وہ بسند معتبر نقل کیا ہے جلال العیون ملا باقر منسی نے صفحہ 212 پر کہ حضرت جعفر سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ایک کنیز سیدنا علی کو تحفہ دی. اور جب ایک دن سیدنا علی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ نے دیکھا اور وہ غصہ ہو گئیں اور اپنے گھر چلی گئیں. سیدنا علی سے اجازت لے کر نبی کے گھر چلی گئیں. تو کیا ہوا، جو ناراضگی ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. پھر آگے جبریل آئے، نبی کو بولا کہ فاطمہ ناراض ہوئی ہیں، ان کو جا کے کہیں علی کی شکایت قبول نہ کیجیے گا. بہرحال اس طرح کی بات، یعنی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا علی سے ناراض ہوئی ہیں، کئی بار ناراض ہوئی ہیں. اور فتح مانگنے کے وقت بھی حق الیقین میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب فتح نہیں ملا تو سیدنا علی کے پاس ان کو بہت برا بھلا سنایا کہ تم بزدل ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. حق الیقین صفحہ 229 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، واضح موجود ہے یہ بات. سیدنا علی سے ناراضگی جو ہے سیدہ فاطمہ کی مختلف واقعات ثابت ہیں. تو جو فتویٰ سیدنا ابو صدیق پر ہے وہ ذرا یہاں فتویٰ لگائیں آپ. ٹھیک ہے. آگے چلیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں کی وفات تک. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر ہم آتے ہیں. بجائے کتب اہل سنت کے طبقات ابن اسد میں موجود ہے اور سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے کہ بات کرنے کا واقعہ، لیکن اسی طرح کا واقعہ ہم کتب شیعہ سے پیش کرتے ہیں. سلیم بن قیس صفحہ 391 واضح موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو عیادت کے لیے گئے شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر کیا کہا، فقالت فین کنتما صادقین فاخبرانی اما اسألکما عنہ قالت نشدتکما باللہ هل سمعتما رسول اللہ یقول فاطمہ بضعۃ منی. یہ پوری حدیث سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی. یعنی فاطمہ بات کر رہی ہے شیخین ابو بکر اور عمر سے، تو وہ بات کرنا ثابت ہوا کہ نہیں وفات سے پہلے؟ بالکل ثابت ہوا. تو یہ جھوٹ جو ہے وہ جو شیعہ کرتے ہیں کہ بات نہیں کی، اور امام زہری کا جو گمان تھا جو ان کے جو ہے وہ غلط ثابت ہوا، وہ ہم شیعہ گھر سے غلط ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہ کہ سیدنا علی نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کو دفنا دیا، کسی کو نہیں بتایا، خود جنازہ پڑھی، تو یہ تو تفصیل موجود ہے کتب اہل سنت میں جنازے کے، وہ انشاءاللہ الگ ہم ریکارڈ کروائیں گے۔